तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फारूक का सलाम पहुँचे। आज हम पहले चैप्टर की चौथी किस्त पर शुरू करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा ये पढ़ देता हूँ जहाँ हमने ख़त्म किया था, लेकिन लास्ट किस्त में प्रैक्टिकली हम यही डिस्कस करते रहे कि हमारी अपनी ज़िंदगी में क्या रिग्रेट्स हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है जहाँ कुदरतुल्लाह शहाब और इब्न इंशा जैसे बंदे अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपनी हसरतों के बारे में या अपने रिग्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा मौका है, या मेरे लिए, कि जो हसरतें रह गई हैं दिल में वो आपसे बयान कर सकूं। वो हसरतें ऐसी हैं कि वो कुछ होता है ना कि आप करना चाह रहे हैं, कर नहीं सके, लेकिन ये ऐसी नहीं है। मतलब जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया, लेकिन उनकी कामयाबी या नाकामी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो वो मैं उसका ज़िक्र करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ये किताब को पढ़ लेता हूँ पहले। तो इब्न इंशा ने अपने हाथ से लिखी हुई ये फ़हरिस्त मेरे हवाले की और वसीयत की कि अपनी डायरी की खुफिया नवीसी को बेनकाब करो और दिल जमई से एक किताब लिखो। मैं तो उसे पढ़ने के लिए ज़िंदा न रहूँगा, लेकिन मेरी रूह खुश होगी। हामी तो मैंने भर ली, लेकिन जब कलम उठाया तो एक शदीद उलझन में गिरफ्तार हो गया। मुझे एहसास था कि मैंने ज़िंदगी भर कोई ऐसा तीर नहीं मारा जिस पर शेखियाँ भगाता फिरूं और मियाँ मिट्ठू बनता फिरूं कि अदब के मैदान में मैं कोई 30 मार खां बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, क्यों लिखूँ? इस तशोपंज में कई बरस गुजर गए। रफ्ता रफ्ता मेरे दिमाग की तारीक सुरंग में रोशनी के कुछ आसार नमूदार होना शुरू हुए और फ़ैसला किया कि जिन वाक़यात, मुशाहिदात और तजर्बात ने मुझे मुतासर किया है उनकी रुएदाद कम अज़ कम बयान कर दूँ। इसके अलावा ये अमर भी मद्देनज़र रहा कि बाज़ गलतफ़हमियों और मफरूज़ों की बिना पर मेरे सामने ये अमर भी मद्देनज़र रहा कि बाज़ गलतफ़हमियों और मफरूज़ों की बिना पर मेरे माथे पर कुछ ऐसे किलन के टीके लग चुके हैं जिनका हकीकत से दूर का भी वास्ता है। मसलन मेरे मोहतरम और मेहरबान बुज़ुर्ग अबुल असर हफीज़ जलंधरी ने किसी शायराना मूड में ये कह दिया, जब कहीं इनकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। तो ये शेर मुझे बहुत पसंद आया। तो आजकल तो इनकलाबों का ज़माना है और सबसे बड़ा इनकलाब तो आज ये है कि आज सबसे बड़ी खुशखबरी है अपना क्या नाम है कुदरतुल्लाह शहाब के लिए कि 75 साल के बाद उनके पाकिस्तान में एक नया सूरज तुलू हो रहा है। और वो सूरज जो है वो अदालती फ़ैसले को आप कह सकते हैं कि 70-75 साल के बाद हमारी अदलिया, आला अदलिया इस काबिल हुई है कि वो कोई फ़ैसला टूटा फूटा जो भी है एक इंडिपेंडेंटली फ़ैसला कर सके। लेकिन उसमें रोड़े अटकाने वाले तो बेशुमार हैं। अपना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जजेस हैं, वकील हैं, और ये अपना जो शाम को सारे जितने क्या कहते हैं जर्नलिस्ट आते हैं, वो अपने अपने तरीके से उसमें जितना गन भर सकते हैं वो उसमें घन भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये यकीनन है हमारी हिस्ट्री के अंदर ये जो है एक नई सुबह तलू हुई है
جس میں عدالت نے اتنی ہمت کی ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے ہم ریگریٹس کی بات کر رہے تھے کہ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی کوئی زندگی میں کوئی اتنا بڑا ریگریٹ نہیں ہے جو پورا نہ ہوا ہو. لیکن ایک میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ریسنٹ سے ہے بلکہ پاکستان سے ہے کہ ہم نے جو اتنا پڑھا لکھا باہر کے ملکوں میں ہماری کوشش تھی ایٹ لیسٹ کہ یہ جو ہم نے سوسائٹی بنائی ہے کیا نام ہے نالج بیسڈ ویلفیئر سوسائٹی اس کے اندر تعلیم اور ہنر جو ہے وہ ایک بیسک اس کا مقصد ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک اس پہ ڈرامہ بنایا جائے جس میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. اور اس ڈرامے کی جو خاص بات ہے اس کو کوئی بنانے کے لیے تیار نہیں تھا. لکھوا تو میں نے لیا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایفرٹ سے لیکن جب اس کو ریکارڈ کرنے کا ٹائم آیا تو پہلے تو میں پی ٹی وی کے اس وقت جو ہمارے قاہرہ صاحب جو تھے انفارمیشن سیکریٹری تھے منسٹر تھے میں ان کے پاس گیا ان سے عرض کیا. انہوں نے وہی اپنا یلو پرچی پہ کچھ لکھ کے جو پی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں وہ اس وقت ایم ڈی وہ بیگ صاحب ہوا کرتے تھے میں ان سے ملا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں جو میں یہ فلم بنایا تھا جو بنائی تھی اس کے اندر کچھ پارٹ اس کے آرمی سے ریلیٹڈ تھے تو وہ مجھے اس وقت کے جو آئی ایس پی آر ہیں ان سے اجازت لینی پڑی جس کی وجہ سے ان سے بھی کافی اچھے تعلقات ہو گئے اور وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی. مگر بہرحال پی ٹی وی نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا اور نہ ہی جب وہ میں نے اپنی طرف سے وہ ڈرامہ بنا کے انہیں 2-3 قسطیں دی تو وہ بھی انہوں نے اپنے ٹیبل پہ رکھ لی کیونکہ جو اس کا مین موضوع تھا اس ڈرامے کا وہ یہ تھا کہ آپ نے ووٹ کے ذریعے اس تعلیم کو عام کرنا ہے. اور یہ بڑا پاورفل جو ہے میسیج تھا. اور ڈرامے میں یہ کردار جو ہے پروفیسر کا وہ کبیر خان نے رول ادا کیا اور ان سے بہتر میرا خیال ہے اس رول کو اور کوئی پریزنٹ نہیں کر سکتا تھا. اور ان کے ساتھ ینگ کاسٹ تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ رضیہ جو ہے وہ گنڈوں میں پھنس گئی. اب میں نیا بندہ گیا ہوا تھا یہاں سے مجھے تو کوئی اتنا ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا اور وہ جس سے بھی ڈرامہ بنانے کے لیے کہا وہ پی ٹی وی کے تھرو وہ کوئی 1.5-2 کروڑ سے کم جو ہے کوئی نہیں بتا رہا تھا. اسی دوران مجھے کوئی بندہ مل گیا جس نے یہ پی ٹی وی وغیرہ میں بھی کام کیا ہوا تھا ایڈیٹنگ وغیرہ میں بھی پروڈیوسنگ میں بھی. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کام جو ہے میں کروا دوں گا آپ کا اور آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے. اب مجھے کیا چاہیے تھا اور وہ اس نے حامی بھی یہ بھری کہ یہ جو 2013 کے الیکشن ہے یہ ڈرامہ اس سے پہلے مکمل ہو کے چل جائے گا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور میں نے حامی بھر لی. تو اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اب مین رول جو اس میں ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر کا ہوتا ہے. وہ کوئی پی ٹی وی سے کوئی ینگ لڑکا پکڑ لایا کہ یہ ڈائریکٹر کا رول پلے کرے گا. اس کے بعد وہ ایک کافی تجربہ کار کیمرہ مین تھے ان کو لے آیا. انہوں نے وہ ایک دم مطلب ہے اور کیا نام جو کاسٹ انوالو تھی ان کو بلا کے ڈرامہ بنانا شروع کیا اور وہ تقریباً 15-20 دن کے اندر انہوں نے وہ جو تقریباً اس میں 12 یا 13 قسطیں تھیں وہ انہوں نے اس کی شوٹنگ وغیرہ مکمل کر لی. تو اس کے اندر لیلا زبیری بھی تھی ان کا بھی بڑا سینئر رول ہے اور میں تو ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کے ہم تو ڈرامے دیکھتے ہوئے گرو کیے ہیں. تو وہ
عموماً جب ان کو سیٹ پر لے کر جانا ہوتا تھا تو ان کے گھر سے میں ہی ان کو لے کر وہ سیٹ تک جاتا تھا، اور واپس رات کو جب بھی وہ ختم ہو جاتی تھی تو ان کو واپس گھر پہ چھوڑتا تھا۔ تو وہ مجھے جب ایک دن کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں اتنا بڑا، آپ کو کیا سارے ڈرامے کے لیے کوئی ڈائریکٹر نہیں ملا؟ میں نے کہا یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس نے تو مجھے پرومس کیا تھا کہ وہ جو اسلام آباد کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ہیں، اب دیکھو ان کا نام جو میرے ذہن سے گزر گیا، وہ جو ہے اس میں آئیں گے اور وہ اس کو ڈائریکٹ کریں گے، اور میری ان سے پوری بات ہو گئی ہے۔ بہرحال اب وہ جب ایک دم شوٹنگ شروع ہو گئی، میرے اچھے خاصے 15-20 لاکھ روپے لگ چکے، تو اب یہ تھا کہ تم ایسے اسٹیج کے اوپر ہو، نہ تو تم رک سکتے ہو نہ تم آگے جا سکتے ہو، لیکن اب میں نے جو بھی اللہ کا نام لے کے میں نے کہا کہ اب یہ جو کام چل رہا ہے یہ چلتا رہے، اور وہ بہرحال وہ اس کی شوٹنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن اس کے لیے جب ایڈیٹنگ کا ٹائم آیا، وہ بھی ایک پی ٹی وی سے ایک صاحب کو لے آیا، لیکن ساری ایڈیٹنگ انہوں نے نہیں کی بلکہ یہ خود اپنی ایڈیٹنگ بھی کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹنگ بھی خود ہی کرتا رہا۔ آخر میں تو سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے، تو اسی نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ 12-13 قسطیں جو ہے وہ ینگ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ پوری کی۔ تو اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی ڈرامہ بنا ہوا تھا وہ مٹیریل اس کی کچھ ایڈیٹنگ ہو گئی ہوئی تھی رفلی، تو وہ 2013 سے پڑی ہوئی تھی اور وہ بالکل بیکار تھیں، ان کا کوئی یوز نہیں تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جب میں نے یہ یوٹیوب بنایا تو مجھے ایک ینگ، جسے کہنا چاہیے نا آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہوتی ہے، وہ مل گئی۔ اب اس کا نام لینا معلوم نہیں کہ وہ چاہے گی کہ میں اس کا نام لوں یا نہ لوں، لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہر اور گریٹفل ٹو ہر کہ اس نے دن رات محنت کر کے جو ہے اس کی 10 قسطیں جو ہیں ان کو ایڈٹ کر کے وہ کم سے کم اس نے یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ تو اس کے اندر کئی قسطوں میں تو آلموسٹ 42 یا 48 ہزار تک ویوز آئے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ 10,000 15,000۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اس کو جو ہے 1 لاکھ لوگوں میں کم سے کم اس کی کوئی نہ کوئی قسط ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو بھی موقع ملے تو آپ ضرور اس کی وہ قسط دیکھیے گا ڈرامے کی، آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے۔ جو مین ڈرامے کا تھیم تھا وہ ایجوکیشن تھی، تو اس کو یہ مین تھیم تھا کہ جب آپ عام پبلک سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ ووٹ مانگنے آتا ہے تو آپ نے ان سے صرف 3 سوال پوچھنے ہیں۔ یہ کہ آپ نے کبھی تعلیم کے میدان میں کوئی کام کیا ہے، مثلا کبھی کوئی آپ نے کوئی اسکول، یونیورسٹی، کالج کوئی بنایا ہے، یا اس کے لیے کوئی چندہ دیا ہے، یا کوئی پالیسی آپ نے ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ چند ایک جنرل سوالات جو تھے، یہ ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ عام پبلک تک اس ڈرامے کے تھرو یہ سوال پہنچ جائیں، تاکہ جب ووٹ کا وقت آئے تو عام پبلک جو ہے وہ ان لوگوں کو ووٹ دے جو تعلیم کے لیے کچھ کر سکے۔ تو بہرحال ایز آئی سیڈ کہ یہ ڈرامہ تو بیچ میں رہ گیا اور وہ پڑا ہوا تھا، لیکن فائنلی میں اس لڑکی کا جس کا نام لینا مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن میں تو اسے فرضیہ نام کے طور پر اس کو آمنہ کہہ لیتے ہیں کہ آمنہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ڈرامے کو بڑی محنت کے ساتھ آن لائن کیا، اور اس کے اندر جگہ جگہ کے اوپر پیٹنٹس کے پرابلم آ رہے تھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے کئی چیزیں وہ ڈالی ہوئی تھیں جو کہ شاید لیگل نہیں تھی، لیکن اس نے وہ ساری چیزیں ان کو نکال کے ان کو کریکٹ کر کے دوبارہ سے ڈرامے پہ چڑھایا۔ تو میں اس کو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں،
اور سلام کرتا ہوں کہ یہ جو میرا ایک ریگریٹ تھا کہ یہ کاش کہ یہ ڈرامہ چل جاتا، اور یہ جو ملک میں جہاد ہو رہا ہے اس وقت کہ جب تک ہمارے ملک میں لوگوں میں تعلیم، علم اور ہنر نہیں آئے گا اس وقت ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈرامے کی سٹوری تھی، لیکن میں اسے پھر کسی وقت ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ تو یہ جتنے ریگریٹس میں سے جو ابن انشا کے تھے، ان کی تو خیر لمبی ہسٹری تھی کہ وہ ساری رات گزر گئی، اور اس کے بعد یہ اپنا قدرت اللہ شہاب نے جو لسٹ بتائی اس میں کوئی ریگریٹس نہیں تھے، اس میں انہوں نے اپنا طریقہ کار بتایا کہ جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی میں کام کیا، میں خوش ہوں کہ میں نے اس میں کوئی زیادتی یا کسی کے ساتھ کوئی رشوت یا غلط کام نہیں کیا۔ تو میں بھی یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے، تو ہمیں اس قسم کی جو پاکستان کی کرپشن ہے اس میں کبھی حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، اور جو ہو چکا ہے تو یہی تھا کہ اس کی بہتری کے لیے یہ ایک ڈرامہ بنا سکتے ہیں تو بنائے، لیکن وہ چل نہ سکا۔ لیکن اینی وے اس کے علاوہ بھی اور چند ایک پروجیکٹس ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں مین مقصد یہی تھا کہ جو کچھ ہم نے باہر سے سیکھا ہے اس کو اپنے ملک میں لا کے امپلیمنٹ کریں، لیکن شاید یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا آ کر امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجیے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ پیغام تو قدرت اللہ شہاب کے نام سے ہے، لیکن آپ نے اس پیغام کو، یہ کتاب کو جتنا لوگوں تک پہنچا سکیں پہنچائیں۔ میں مشکور ہوں گا، اس کے بعد قدرت اللہ شہاب کی روح آپ کی مشکور ہوگی کہ آپ نے ان کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، اور اس سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے، اور اس سے ملک کے حالات بہتر کیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔